Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture of Supply Chain Management. The course code is MGT561. The book which we are following is Supply Chain Management, Strategy, Planning and Operations. It is the 5th edition. The publisher of the book is Pearson Publishing and the author of the book is Sunil Chopra and Peter Mandel. आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं. पिछले लेक्चर्स के अंदर हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कवर कर चुके हैं. चैप्टर 1 was basically an introduction chapter to the subject of supply chain management और चैप्टर 2 के अंदर हमने ये देखा है कि how we can achieve strategic fit. स्ट्रेटेजिक फिट होता क्या है, उसके अंदर हमने डिसाइड किया कि जी स्ट्रेटेजिक फिट basically is alignment of your functional strategies and your supply chain strategy with your competitive advantage. तो अब तक I hope कि आपको competitive advantage, strategic fit, functional strategies, functional capabilities इन चीज़ों का अंदाज़ा हो गया होगा. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3, ये अब आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हम डिटेल में घुसते हैं चीज़ों के और हम ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पढ़ते हैं. सप्लाई चेन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सप्लाई चेन के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जा सकती है. तो बेसिकली दिस चैप्टर इज़ सप्लाई चेन ड्राइवर्स एंड मैट्रिक्स. अब हम इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि जी व्हाट इज़ द बेसिक थिंग दैट वी विल बी कवरिंग या व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स दैट वी वांट टू अचीव इन दिस चैप्टर. सबसे पहले हम देखेंगे कि जी मेजर ड्राइवर्स ऑफ द सप्लाई चेन क्या है और उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से मेजर की जा सकती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी आइडेंटिफाइंग द मेजर ड्राइवर्स ऑफ द सप्लाई चेन. सप्लाई चेन के ड्राइवर्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन इसको कह सकते हैं. स्टेजेस हम नहीं इनको कहते, हम कंपोनेंट्स कह सकते हैं. स्टेजेस तो होती है ना कि जी एक स्टेज है आपका मैन्युफैक्चरर, एक स्टेज है आपकी सप्लायर, एक स्टेज है आपका डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर. स्टेजेस दे आर डिफरेंट. हम इनको डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन कह सकते हैं, ड्राइवर्स और कंपोनेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन, और उनकी परफॉर्मेंस हम किस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं सप्लाई चेन की उनकी परफॉर्मेंस किस तरह मेजर कर सकते हैं. तो इस चैप्टर के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जी कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं या मेजर ड्राइवर्स हैं सप्लाई चेन के और उनकी परफॉर्मेंस हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं. हम ये भी देखेंगे कि जी जो ईच ड्राइवर है सप्लाई चेन का वो किस तरीके से स्ट्रेटेजिक फिट अचीव करने के प्रोसेस के अंदर मदद देता है. ठीक है, स्ट्रेटेजिक फिट क्या होता है? द अलाइनमेंट ऑफ योर फंक्शनल स्ट्रेटजीज विद योर कंपैरेटिव स्ट्रेटजी. ठीक है, इन दोनों की अलाइनमेंट होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक फिट. तो अब हम देखेंगे कि जो स्ट्रेटेजिक फिट हमने अचीव करना है उसमें ड्राइवर्स का क्या इम्पैक्ट होता है, ड्राइवर्स क्या अब एक रोल अदा करते हैं. फिर तीसरा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है हमारे इस चैप्टर 3 का, वो डिफाइन द की मैट्रिक्सेस दैट ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द सप्लाई चेन इन टर्म्स ऑफ ईच ड्राइवर. तो सप्लाई चेन के जो ड्राइवर्स हैं उनकी अगर हमने परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो वो हम किन मैट्रिसेस से चेक कर सकते हैं. अगर आपने लेंथ मेजर करनी है तो आपके पास एक स्केल होता है या एक मैट्रिक्स होता है लेंथ का. आपने अगर वेट चेक करना है तो आपके पास वेट का एक स्केल होता है, एक मैट्रिक्स होता है जिससे आप उसको चेक कर सकते हो. इसी तरीके से सप्लाई चेन का भी परफॉर्मेंस चेक करने की, सप्लाई चेन के जो डिफरेंट ड्राइवर्स हैं या सप्लाई चेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आपके पास स्केल है या मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स हैं जो उसको मेजर, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं. आखिर में हम डिफरेंट फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ सप्लाई चेन या किसी भी फर्म की परफॉर्मेंस को देखेंगे. तो बेसिकली इफ़ यू ब्रेक इट डाउन, इसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि जी क्या ड्राइवर्स हैं सप्लाई चेन के, कौन कौन से फाइनेंशियल मेजर्स हैं सप्लाई चेन के, सप्लाई चेन के ड्राइवर्स की परफॉर्मेंस
کن میٹریسز سے میئر کی جا سکتی ہے اور سپلائی چین کے جو ڈرائیورز ہیں ان کا آپ کے اسٹریٹجک فٹ اچیو کرنے کا جو پروسیس ہے اس پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. تو اوور آل ابھی تک ہم نے دیکھا کہ جی کمپیٹیٹو اسٹریٹجی جو ہے دیٹ امپیکٹس یور فنکشنل اسٹریٹجی. جو فنکشنل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ امپیکٹ کرتی ہیں, آپ کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ فنکشنل اسٹریٹجی کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے ڈرائیورز یا کمپوننٹ آف دی سپلائی چین وہ آپ کی فنکشنل اسٹریٹجی کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور فنکشنل اسٹریٹجی از اگین امپیکٹس یور کمپیٹیٹو اسٹریٹجی. تو یہ دونوں سائڈوں پہ کیا جا سکتا ہے. کس طریقے سے کہ اف یو ہیو این ایگزسٹنگ نیٹورک آف سپلائی چین دین وہ جو کمپوننٹس ہیں اس سپلائی چین کے ان کی کوئی فنکشنل اسٹریٹجی آپ کی اوور آل سپلائی چین کی اسٹریٹجی کو امپیکٹ کر سکتی ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں فرام دی باٹم اپ. اگر آپ کی کمپیٹیٹو اسٹریٹجی ہے پھر اس کے بعد آپ نے فنکشنل اسٹریٹجی بنائی اور اس کے بعد آپ نے اپنا سپلائی چین کا نیٹ ورک بنایا ہے تو یہ ٹاپ ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ جی پہلے آپ نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے اس کے حساب سے آپ نے ایک نیٹ ورک بنایا ہے. مگر کبھی کبھی آپ کے پاس نیٹ ورک بنا ہوا ہوتا ہے اور پھر آپ اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی لگا رہے ہوتے ہو تو پھر آپ باٹم اپ جا رہے ہوتے ہو. تو ان کا انٹریکشن کمپیٹیٹو اسٹریٹجی کا, فنکشنل اسٹریٹجیز کا اور آپ کے جو ڈرائیورز اور سپلائی چین ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہے. تو آج ہم زیادہ تر سپلائی چین اس چیپٹر کے اندر ہم زیادہ تر سپلائی چین کے جو ڈرائیورز ہیں ان پہ کانسنٹریٹ کریں گے. تو اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جی اوور آل سپلائی چین کے جو پرفارمنس ہے یا جو اس کے ڈرائیورز ہیں وہ کون کون سے ہیں. سپلائی چین کے اوور آل ڈرائیورز جو ہیں دے آر اباؤٹ آئی تھنک 6 ڈرائیورز ہیں. ادھر میں آپ کو اسٹرکچرلی دکھا دیتا ہوں. یہ ایک فریم ورک ہے جو سپلائی چین کے ڈرائیورز شو کرتا ہے کہ جی دیز آر دی 6 ڈرائیورز یا 6 کمپوننٹس ہیں سپلائی چین کے اندر. ان میں ہم نے ان کی آگے بھی کیٹیگرائزیشن ذرا اور کھول دی ہے. بعض کو ہم لاجسٹیکل ڈرائیورز کہتے ہیں, بعض کو ہم کراس فنکشنل ڈرائیورز کہتے ہیں. تو ہم ابھی انڈیویجولی دیکھتے ہیں کہ جی اوور آل سپلائی چین کے اندر کون کون سے ڈرائیورز ہیں اور وہ کس طرح سپلائی چین پہ امپیکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا جو ڈرائیور ہے وہ آپ کی فیسلٹیز ہیں. فیسلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ دیز آر دا فزیکل لوکیشن ان دی سپلائی چین نیٹورک ویئر پروڈکٹ از اسٹورڈ, اسمبلڈ اور فیبریکیٹڈ. وہ جگہیں, وہ لوکیشنز جہاں آپ کی چیز سٹور ہو رہی ہو, جہاں آپ کی چیز اسمبل ہو رہی ہو یا جہاں آپ کی چیز فیبریکیٹ ہو رہی ہو, وہ آپ کی فیسلٹیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فیسلٹی کے بعد دوسرا جو سپلائی چین کا ڈرائیور ہے وہ ہوتا ہے انوینٹری. انوینٹری کو میں نے پچھلے چیپٹر کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا. سپلائی چین کے اندر 3 طرح کی انوینٹریز ہوتی ہیں. ایک انوینٹری ہوتی ہے را مٹیریل کی, ایک انوینٹری ہوتی ہے ورک ان پروسیس کی, اور ایک انوینٹری ہوتی ہے فنشڈ گڈز کی. ٹھیک ہے. سیمی فنشڈ گڈز بھی آپ کہہ سکتے ہو, مگر سیمی فنشڈ گڈ از آلسو اے سب کانسیپٹ آف ورک ان پروگرس. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا تو وہ ورک ان پروسیس ہی ہے, تو اس کو سیمی فنشڈ گڈز اگر آپ کہو گے تو دیٹ از آلسو دا سیم تھنگ اف یو سے اٹ لائک ورک ان پروسیس. تو فیسلٹیز وہ ہوتی ہیں جہاں آپ چیز کو سٹور کر سکتے ہو, جہاں آپ چیز کو فیبریکیٹ کر سکتے ہو, جہاں آپ چیز کو اسمبل کر سکتے ہو. انوینٹریز کیا ہوتی ہیں؟ انوینٹریز کو ہم کس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ انوینٹریز 3 طرح کی ہوتی ہیں. یا تو 3 را مٹیریل کی انوینٹری ہوتی ہے, یا تو ورک ان پروسیس کی انوینٹری ہوتی ہے, یا تو فنشڈ گڈز کی انوینٹری ہوتی ہے سپلائی چین کے اندر. جو تیسرا ڈرائیور ہے آپ کا سپلائی چین کے اندر دیٹ از ٹرانسپورٹیشن. ٹرانسپورٹیشن از بیسکلی موونگ انوینٹری فرام ون پوائنٹ ٹو another in the supply chain. اس کو بیسکلی جہاں سے آپ جو ایک
انوینٹری کو یا فنشڈ گڈ کو آپ ٹرانسپورٹ کر رہے ہو سپلائی چین کے اندر, دیٹ از کسی فنشڈ گڈ کو یا ورک ان پروسیس کو آپ موو کر رہے ہو فرام ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ, دین یو آر ٹرانسپورٹنگ یور پروڈکٹ ود ان دی سپلائی چین نیٹورک. جو آپ کا چوتھا ڈرائیور ہے دیٹ از انفارمیشن. انفارمیشن کے اندر آپ کے پاس ڈیٹا اینڈ انالیسس کنسرننگ فیسلٹیز, inventories, transportation, cost, prices and customer throughout the supply chain. تو جو آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے about the facilities, جو آپ کی انوینٹریز کے بارے میں ڈیٹا ہوتا ہے, جو ٹرانسپورٹیشن کے آپریشنز کے بارے میں ڈیٹا ہوتا ہے, جو کاسٹس کے بارے میں, پرائسز کے بارے میں, اور کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ یا کسٹمر کے آرڈرز کے بارے میں جو سارا ڈیٹا ہوتا ہے سپلائی چین کا, وہ انفارمیشن کے ڈرائیور کے انڈر ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. جو آپ کا پانچواں ڈرائیور ہے دیٹ از سورسنگ. جب بھی ہم سپلائی چین کے اندر سورسنگ کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم کس سے چیز لے رہے ہیں, اس چیز کا سورس کیا ہے. تو آپ کی جو پریکیورمنٹ بھی کبھی کبھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اوور آل عام کارپوریٹ کے اندر سورسنگ اینڈ پریکیورمنٹ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. تو کہاں سے چیز آپ لے رہے ہو, یہ چیز کون سی چیز لے رہے ہو, دیٹ از یور انوینٹری. either you are taking, either you are importing finished goods or you're importing work in progress اور semi finished goods. یہ ساری کی ساری انوینٹری کی ٹائپس ہیں. مگر سورسنگ کے اندر کوئی بھی چیز آپ لے رہے ہو, either it is raw material or work in process, تو وہ سارے کا سارا سورسنگ کے اندر آ جاتا ہے, سورسنگ کے ڈرائیور کے اندر. اور آخری جو آپ کا ڈرائیور ہے دیٹ از پرائسنگ. how much a firm will charge for goods and services that it makes available in the supply chain. جو بھی چارجز آپ کر رہے ہو آف گڈز اینڈ سروسز, وہ پرائسنگ کی کیٹیگری یا پرائسنگ کے ڈرائیور کے انڈر آ جاتا ہے. پھر سے ہم اسی سلائیڈ کے اندر جو میں نے پہلے آپ کو ایک دفعہ بریفلی دکھائی تھی, اگر ہم ان سارے ڈرائیورز کو کیٹیگرائز یا کسی فریم ورک میں ڈالنا, کوئی ان کو فریم ورک یا ان کو ڈھانچہ دینے کی کوشش کریں تو ہم اس طریقے سے دے سکتے ہیں. آپ کی کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی ہوتی ہے, وہ آپ کی سپلائی چین اسٹریٹجی پہ امپیکٹ کرتی ہے. میں ادھر پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں, سپلائی چین اسٹریٹجی از اے سب کانسیپٹ آف آپریشن اسٹریٹجی. آپریشن اسٹریٹجی ہوتی ہے, مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے, اور فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. کسی بھی کمپنی کے اندر 3 فنکشنل ایریاز ہوتے ہیں. ان 3 فنکشنل ایریاز کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جن کو ہم فنکشنل اسٹریٹجیز کہتے ہیں. اور جو آپریشنل اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کے اندر ہی سپلائی چین کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. آپریشنل اسٹریٹجی بیسکلی کس طرح سے آپ نے سروس پرووائڈ کرنی ہے یا کس طرح سے آپ نے چیز کو بنانا ہے, اس کو کسٹمر تک پہنچانا ہے. تو اس لیے اب ہم کیونکہ ہم سپلائی چین مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں, اگر ہم آپریشنز مینجمنٹ پڑھ رہے ہوتے تو میں آپ کو یہ 3 فنکشنل ایریاز ڈسکس کرتا. کیونکہ اب ہم سپلائی چین پڑھ رہے ہیں, سپلائی چین مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں, تو اب ہم آج اس پوائنٹ سے آن ورڈ ہم اب سپلائی چین اسٹریٹجی کو آئی وڈ اپریشیٹ کہ اگر آپ اس کو آٹومیٹکلی کیٹیگرائز کر لیں, کیونکہ کمپنی کے پرسپیکٹو سے اس کو کیٹیگرائز کر لیں. آپ کی ایک کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی ہوتی ہے, کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی کے پیچھے آپ کی فنکشنل اسٹریٹجیز بنتی ہیں, فنکشنل اسٹریٹجی کے اندر سپلائی چین کی اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے. اب سپلائی چین کی اسٹریٹجی کس طرح کا, آپ نے ایک اسٹریٹجی بنا لی ہے تو آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں, یا تو آپ اپنی سپلائی چین ایفیشینٹ بنا رہے ہو, یا تو آپ اپنی سپلائی چین ریسپانسو بنا رہے ہو, یا آپ ان دونوں کا کوئی نہ کوئی مکسچر بنا رہے ہو کہ جی ایک خاص حد تک ایفیشینٹ اور ایک خاص حد تک ریسپانسو. جب آپ آپ کی اسٹریٹجی بن گئی کہ ہم نے ایفیشینٹ بنانی ہے, ریسپانسو بنانی ہے, یا اتنے % ایفیشینٹ ہونی چاہیے, اتنے % ریسپانسو ہونی چاہیے, تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ سارے کے سارے ڈرائیورز یا یہ سارے کے سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں جن کو آپ کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ایفیشینٹ سپلائی چین بنائیں گے تو یہ جو کمپوننٹس ہیں ان کی ایک طرح کی کنفیگریشن یا ایک خاص ان کو کنفیگریشن کے اندر آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. اگر آپ ریسپانسو بنا رہے ہیں تو آپ کو انہی 6 جو ڈرائیورز ہیں ان کو ایک اور طریقے سے یا ایک خاص طریقے سے یوز
ریڈیوس کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی سپلائی چین رسپانسو ہو. تو اوور آل جو سپلائی چین ہے اس کے اندر کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی ہوتی ہے, سپلائی چین اسٹریٹجی ہوتی ہے, پھر سپلائی چین کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, اور وہ جو اسٹرکچر ہے دیٹ از امپیکٹڈ بائی آل دیز سکس اسٹرکچرل ڈرائیورز, جس کے اندر فیسلٹیز ہوتی ہیں, انوینٹریز ہوتی ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, انفارمیشن, سورسنگ اینڈ پرائسنگ. ٹھیک ہے, اب ہم نے اس کو اور زیادہ کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو زیادہ کیٹیگرائزیشن ادھر سے ہو جاتی ہے کہ جی ان ساروں کو ہم لاجسٹیکل ڈرائیورز کہتے ہیں. لاجسٹیکل ڈرائیورز ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر سم وے اور فارم, اس کے اندر کوئی نہ کوئی موومنٹ آف پروڈکٹ یا موومنٹ آف سروس چل رہی ہوتی ہے, تو اس لیے ہم اس کو لاجسٹیکل ڈرائیورز کہتے ہیں. ان کو ہم کراس فنکشنل ڈرائیورز کہتے ہیں. اس کے اندر ساری ڈیٹا انفارمیشن کے اندر ساری سٹیجز کا ڈیٹا یا سارے کمپوننٹس کا ڈیٹا, سورسنگ کے اندر کہاں سے آپ چیز خرید رہے ہو, پرائسنگ کے اندر کتنی پرائس آپ نے سیٹ کرنی ہے, وہ سارے کے سارے کراس فنکشنل ڈرائیورز کہلاتے ہیں. تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اوور آل اس چیپٹر کے اندر. ہم ایک ایک کر کے پہلے فیسلٹیز, انوینٹریز, ٹرانسپورٹیشن, انفارمیشن, سورسنگ اینڈ پرائسنگ کے جو ڈرائیورز ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے. ڈسکشن کے بعد ان کے پرفارمنس میٹریسز دیکھیں گے کہ ان کو میئر کرنا ہو تو کن میٹریسز کے تحت یا کن میٹریسز کو انڈر کنسیڈریشن رکھ کے ان کو میئر کیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں جب ہم آہستہ آہستہ ان سارے جو آپ کے پاس ڈرائیورز ہیں ان کے لیے کریں گے, اور پھر جب ہمارے پاس یہ ڈرائیورز ختم ہو جائیں گے, اسٹرکچرل ڈرائیورز, لاجسٹیکل ڈرائیورز اینڈ کراس فنکشنل ڈرائیورز, اس کے بعد پھر ہم آخر میں اس چیپٹر کے فائنینشیل جو آپ کے بیسکلی فائنینشیل اسپیکٹس آف دی سپلائی چین ہے ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. آپ کی بک کے اندر جو فائنینشیل اسپیکٹ آف دی سپلائی چین ہے وہ پہلے ڈسکس کیا گیا ہے, مگر میں آپ کو پریزنٹیشن کے اندر فائنینشیل ایسپیکٹ آف پرفارمنس میئر آف اے سپلائی چین بعد میں کراؤں گا. پہلے میں آپ کو سارے سپلائی چین کے اسٹرکچرل یا سپلائی چین کے ڈرائیورز ڈسکس کروں گا ایک ایک کر کے, پھر اس کے بعد میں فائنینشیل میئرز آف سپلائی چین پرفارمنس آخر میں چیپٹر کے ڈسکس کروں گا, مگر آپ کی بک کے اندر یہ پہلے دیے ہوئے ہیں. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. جی فیسلٹیز کیا ہوتی ہیں, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے وہ آپ کو کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی آپ کی کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی پہ امپیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, دا رول آف فیسلٹیز ان سپلائی چین کیا ہوتا ہے, دا ویئر آف دی سپلائی چین, کہ جی کہاں چیز بنانی ہے, کہاں چیز سٹور کرنی ہے, یہ سارے کا سارا آپ کی فیسلٹیز جو ہے, فیسلٹیز کا جو ڈرائیور ہے وہ اس چیز کا ڈیسیجن لیتے ہیں کہ جی اگر آپ نے فیسلٹیز کا ڈیسیجن لینا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جی کہاں, ویئر, کہاں بنانی ہے چیز, کہاں سٹور کرنی ہے. ٹھیک ہے, سٹوریج کے اندر ویئر ہاؤسنگ آ جاتی ہے, مینوفیکچرنگ آ جاتی ہے. اب اس فیسلٹیز کا اوور آل کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی یا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج میں کیا فرق ہے. اگر آپ کی سپلائی چین کی اسٹریٹجی ہے ایفیشنسی تو پھر اس کے اندر آپ کو اکانومیز آف اسکیل کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں کہ آپ کو ایسی فیسلٹیز لگانی پڑتی ہیں جو زیادہ کوانٹٹی میں بنائے, جس میں آپ کی فیسلٹیز کی یوٹیلائزیشن میکسیمم یا زیادہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی اکنامکس آف اسکیل ہوتی ہے. جب آپ کی فیسلٹی میں ایک کم وقت میں زیادہ چیزیں بنیں گی تو پر یونٹ پروڈکٹ کم ہو جائے, یعنی پر یونٹ پروڈکٹ کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی. تو پھر آپ کیا کر رہے ہو, آپ اپنی کاسٹ آف دی سپلائی چین کم کر رہے ہو, تو آپ کی پرائیورٹی اس میں کیا ہے, ایفیشنسی ہے آپ کی پرائیورٹی. اگر آپ لارجر نمبر آف اسمالر فیسلٹیز رکھیں گے تو تب آپ کی پرائیورٹی کیا ہے, تب آپ کی پرائیورٹی ہے ریسپانسونیس. ٹھیک ہے, اس کے اندر جب آپ زیادہ نمبر آف اسمالر فیسلٹیز یا لارجر نمبر آف اسمالر فیسلٹیز رکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کی پرائیورٹی ریسپانسونیس ہے. اب میں آپ کو ادھر ذرا اور ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں, ایک جگہ سے جب آپ زیادہ چیزیں بناتے ہیں تو پر یونٹ کاسٹ
کم ہو جاتی ہے. پر یونٹ کاسٹ کم کس طرح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے ایک فکسڈ کاسٹ ہوتی ہے اور ایک ویریبل کاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فکسڈ کاسٹ تو جو ہوتی ہے وہ ایک ہر پروڈکٹ کی اس میں جاتی ہے. ویریبل کاسٹ یہ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ آپ چیزیں بناؤ گے اتنی زیادہ کاسٹ آئے گی. جتنا زیادہ انرجی, جتنا زیادہ ہیومن ریسورس, جتنا زیادہ مٹیریل کسی چیز کے اندر یوز ہوگا تو وہ ویریبل کاسٹ کے اندر آتی جاتی ہے. تو جتنی زیادہ آپ والیوم میں چیز بناؤ گے تو ویریبل کاسٹ اسی کے ساتھ ہی بڑھتی جائے گی. مگر فکسڈ کاسٹ جو ہے وہ تو اوور آل فیسلٹی کی ہوتی ہے. تو فکسڈ کاسٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے, ویریبل کاسٹ جتنا زیادہ والیوم آپ بناؤ گے تو اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی. اب جتنا زیادہ آپ ایک فیسلٹی سے والیوم بناؤ گے تو پر یونٹ کاسٹ کم ہوتی جاتی ہے, جس کو ہم اکانومیز آف اسکیل کہتے ہیں. ایٹ دس اسٹیج آئی ووڈ ریکمینڈ کہ جی اکانومیز آف اسکیل اگر آپ کو نہیں پتا, ایٹ دس اسٹیج آئی ایم ہوپنگ کہ آپ کو اکانومیز آف اسکیل کا اندازہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. مگر اف یو ڈونٹ نو اٹ, اکانومیز آف اسکیل از اے ویری پاپولر کانسیپٹ جو بار بار بزنس اسٹڈیز کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے. اکانومیز آف اسکیل کا بیسک مقصد یا بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ چیزیں بناتے ہو تو پر یونٹ کاسٹ اس پروڈکٹ کی کم ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو فکسڈ کاسٹ ہوتی ہے وہ زیادہ چیزوں پہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. اب آپ تھوڑے چھوٹے پلانٹ لگاؤ گے تو اس کے اندر جو آپ کی فکسڈ کاسٹ ہے وہ کم چیزوں پہ ڈیوائیڈ ہوگی, تو ظاہری بات ہے پر یونٹ کاسٹ آپ کی بڑھ جائے گی. تو فیسلٹیز کا یہ رول ہوتا ہے کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی کے اندر کہ آپ کی جتنی زیادہ فیسلٹیز ہوں گی تو یو کین ریسپونڈ بیٹر ٹو یور کسٹمر ریکوائرمنٹس. دس از یور ریسپانسو پرائیورٹی. مگر جتنی آپ کی بڑی فیسلٹیز ہوں گی تو وہ آپ کو اکانومیز آف اسکیل دیں گی اور آپ کی کاسٹ ایفیشنسی یا ایفیشینٹ پرائیورٹی جو ہے آپ کی وہ زیادہ بہتر طریقے سے کیٹر فار ہو سکتی ہے. تو فیسلٹیز کا بیسک رول کیا ہے, کہاں لگانی ہے, کتنی کوانٹٹی کی لگانی ہے. اب فیسلٹیز ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس آف فیسلٹیز ہوتی ہیں. اس کے اندر فلیکسیبل فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں, ڈیڈیکیٹڈ فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں, پروڈکٹ فوکسڈ بھی ہوتی ہیں, فنکشنل فوکسڈ بھی ہوتی ہیں. تو یہ ساری ٹرمینالوجیز ہیں جو ہم فیسلٹی کو, اب ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا نا کہاں فیسلٹی لگانی ہے اور کون سی فیسلٹی لگانی ہے. آپ نے اسٹوریج لگانی ہے, آپ نے مینوفیکچرنگ سائٹ لگانی ہے. اب ان کے بھی آگے فردر ڈیسیجنز ہوتے ہیں کہ جی کس طرح کی ہونی چاہیے. وہ فلیکسیبل ہونی چاہیے, ڈیڈیکیٹڈ ہونی چاہیے یا کمبینیشن آف ٹو ہونی چاہیے. کیا اس کے اندر پروڈکٹ فوکس ہونا چاہیے یا اس کے اندر فنکشن فوکس ہونا چاہیے. پروڈکٹ فوکس یہ ہوتا ہے کہ جی کیا وہ ایک ہی چیز بنا سکتی ہے یا اس کے اندر ملٹیپل چیزیں بن سکتی ہیں, یا ایک ہی پروڈکٹ کی فیملی بن سکتی ہے یا ملٹیپل پروڈکٹ کی فیملیز بن سکتی ہیں. تو یہ فیسلٹی کے کیا ہے کریکٹرسٹکس ہیں. فنکشنل فوکس یہ ہوتا ہے کہ جی اس فیسلٹی سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں. بعض فیسلٹیز ہوتی ہیں اسمبلی کے لیے کہ جی اس کے اندر اسمبلی کی جا سکتی ہے, تو اٹ از فنکشنل فوکسڈ کہ جی اس کے اندر اسمبلی کی جا سکتی ہے آف آٹوموٹیو اسمبلی یا بائکس کی اسمبلی. تو اس کے اندر پروڈکٹ فوکس بھی ہے, فنکشنل فوکس بھی ہے. اسی طرح سے فلیکسیبل ہے, ڈیڈیکیٹڈ ہے یا کمبینیشن آف ٹو ہے, کسی خاص پروڈکٹ کے لیے ہے یا گروپ آف پروڈکٹس کے لیے. تو یہ جو رولز ہیں ان کو آپ فلیکسیبل, ڈیڈیکیٹڈ, کمبینیشن آف دا ٹو, پروڈکٹ فوکسڈ, فنکشنل فوکسڈ, یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں دے کین بی یوزڈ انٹرچینجبلی. اب میں نے ایک فیسلٹی لگانی ہے اور میں کہتا ہوں اٹ از اے ڈیڈیکیٹڈ فیسلٹی to manufacture this and this model of Toyota car. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی کہاں لگانی ہے, کتنی سائز کی لگانی ہے اور کس پروڈکٹ کے لیے بنانی ہے, اور وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوگی. اب میں ڈیسیجن لیتا ہوں کہ جی I want to build
assembly plant which is flexible and it is functional focused, اور اس کے اندر ٹویوٹا کا 2000 کا ماڈل بھی اسمبل کیا جا سکتا ہے اور ٹویوٹا کا 2010 کا ماڈل بھی اسمبل کیا جا سکتا ہے. تو یہ کیا ہے, فنکشنل فوکس اس کے اندر آ گیا کہ اسمبلی کا جو پروسیس ہے وہ ہم اس کے اندر کر سکتے ہیں فار دس اینڈ دس ماڈل آف دی پروڈکٹ. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر پروڈکٹ فلیکسیبلٹی بھی آ رہی ہے اور اس کے اندر فنکشنل فلیکسیبلٹی بھی آ رہی ہے. اب فیسلٹیز کی لوکیشن کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے, اب تو ہم نے دیکھ لیا نا فیسلٹیز ہوتی کیا ہیں. فیسلٹیز از ویئر آف دی سپلائی چین, کہ جی کہاں آپ نے لگانا ہے, کیا چیز لگانی ہے, کہاں لگانی ہے, دا ویئر آف دی سپلائی چین, یہ فیسلٹیز بتاتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا فیسلٹیز کا امپیکٹ کیا ہے کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی کے اندر, وہ ہے کہ جی آپ اگر ایفیشنسی پرائیورٹی ہے آپ کی تو آپ بڑی فیسلٹیز لگاتے ہو, اگر آپ کے پاس رسپانسونیس پرائیورٹی ہے تو پھر آپ زیادہ فیسلٹیز لگاتے ہو چھوٹے سائز کی. اب آپ کے فیسلٹیز کے کچھ اور ڈیسیجنز ہیں, کمپوننٹ آف فیسلٹی ڈیسیجن, کہ کیا اس کا رول کیا ہوگا, وہ فلیکسیبل ہوگی, ڈیڈیکیٹڈ ہوگی, یا کمبینیشن آف دا بوتھ ہوگی, کمبینیشن آف دا ٹو ہوگی, یا وہ پروڈکٹ فوکسڈ ہوگی, یا وہ فنکشنل فوکسڈ ہوگی. اب ہم نے اور ڈیسیجن لینے ہیں فیسلٹیز کے بارے میں. اب ایک اور ڈیسیجن ہے کہ جی اس کی لوکیشن کیا ہونی چاہیے, اس فیسلٹی کو کہاں ہم لوکیٹ کریں, اس کو جس جگہ پہ ہم لوکیٹ کر رہے ہیں اس کے میکرو اکنامک فیکٹرز کیا ہیں, ادھر کوالٹی آف ورکر کیسی ہے, کاسٹ آف ورکرز کیا ہوگی, فیسلٹی کو بلڈ کرنے کی کاسٹ کیا ہوگی, انفراسٹرکچر کی اویلیبلٹی ہے, روڈیں ہیں, بجلی ہے, گیس ہے, پانی ہے, اب اس کی پراکسیمیٹی ٹو دی کسٹمر کیا ہے, جس جگہ پہ آپ فیسلٹی لگانے جا رہے ہو وہ کسٹمر سے کتنا دور ہے, اس جگہ پہ ٹیکس کتنا ہے. یہ سارے کے سارے میکرو اکنامک فیکٹرز ہیں جو ہم کسی بھی فیسلٹی کو کی لوکیشن سلیکٹ کرتے ہوئے کنسیڈر کرتے ہیں. کیپیسٹی بھی ایک اور ڈیسیجن ہے جو ہم کسی بھی فیسلٹی کو سلیکٹ کرتے ہوئے اس ڈیسیجن کو ہم لیتے ہیں کہ جی اس فیسلٹی سے کیا, اس فیسلٹی کی کیپیسٹی کتنی ہونی چاہیے. اب ظاہر بات ہے یہ والا جو ڈیسیجن ہے یہ آپ کی سپلائی چین اسٹریٹجی کے اندر جو آپ کی پرائیورٹی ہے کہ جی میں اپنی سپلائی چین ایفیشینٹ رکھنا چاہتا ہوں یا میں اپنی سپلائی چین رسپانسو رکھنا چاہتا ہوں. تو یہ جو آپ کی سپلائی چین اسٹریٹجی ہے, یہ والا جو کیپیسٹی کا ڈیسیجن ہے, یہ ڈائریکٹلی اس پہ جا کے امپیکٹ کرتا ہے. دا فیسلٹی کیپیسٹی از ٹو پرفارم اٹس انٹینڈیڈ فنکشن اور functions. Excess capacity is what you have excess capacity ہے تو it is more responsive, it is more costly. less expense excess capacity ہے تو it is more efficient مگر less responsive ہوگی. تو جتنی زیادہ capacity آپ لگاتے ہو, جتنی چھوٹے چھوٹے پلانٹس لگاتے ہو اور آپ کی اوور آل کیپیسٹی زیادہ ہے تو پھر آپ رسپانسو ہو. مگر آپ ایک پلانٹ لگاتے ہو اور اس کی کیپیسٹی آپ کی ڈیمانڈ سے زیادہ تھوڑی سی ہی زیادہ ہے تو دین یو آر کاسٹ ایفیشینٹ بٹ یو آر ناٹ رسپانسو. ٹھیک ہے, فیسلٹیز کی جو اب پرفارمنس میئر کرنے کے لیے جو میٹرسز یوز ہوتے ہیں وہ آپ کی سلائیڈ کے اندر نظر آ رہے ہیں. دیز آر دی کمپوننٹس فیسلٹی ریلیٹڈ میٹرسز. اس کے اندر سب سے پہلا کہ جی کیپیسٹی, کتنی کیپیسٹی کا لگانا ہے. فیسلٹیز کے اندر ڈیسیجنز تو یہی ہوتے ہیں نا, کہاں لگانا ہے, ویئر, کتنی کیپیسٹی کا لگانا ہے, کس جگہ پہ لگانا ہے, وہ سارے کے سارے لوکیشن ڈیسیجنز کے اندر آ جاتے ہیں. اور وہ لوکیشن ڈیسیجنز ہم آہستہ آہستہ بک کے اندر پڑھیں گے کہ جی اگر آپ نے لوکیشن سلیکٹ کرنی ہے تو کیسے کر سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ سلیکشن کر سکتے ہیں, میکرو اکنامک فیکٹرز کیا ہوتے ہیں. اب فیسلٹی کی پرفارمنس میئر کرنے کے لیے جو آپ میٹرسز یوز کرتے ہو وہ ہوتی ہے کیپیسٹی, کہ جی کتنی کیپیسٹی کی آپ نے فیسلٹی لگانی ہے, اس کی کتنی آپ نے یوٹیلائزیشن کرنی ہے. یوٹیلائزیشن کے جی کیپیسٹی, یہ جو پلانٹ ہے یہ 5000 پروڈکٹس پر
پروڈکٹس پر ایئر بنا سکتا ہے. تو دس از دی کیپیسٹی. یوٹیلائزیشن جو بیسیکلی ہوتی ہے کہ جی اس کی 80% یوٹیلائزیشن آپ کر سکتے ہو, 20% اس کی اوور آل سال کے اندر 80 ڈیز یعنی کہ 80% ڈیز کی یوٹیلائزیشن ہے, 20% ڈیز کی یوٹیلائزیشن آپ اس کی نہیں کر سکتے کہ جی اس کی آپریشن اگر سال آپ نے یوز کرنا ہے تو سال کے 360 دن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو, 5 دن ہمیں چاہیے اس کی ریپیئرنگ کے لیے, اس کی مینٹیننس کے لیے. تو اس کو ہم یوٹیلائزیشن کہہ سکتے ہیں. کسی بھی فیسلٹی کی اوور آل پروسیس ٹائم کیا ہے, سیٹ اپ ٹائم کیا ہے, ڈاؤن ٹائم کیا ہے اور آئیڈل ٹائم کیا ہے. تو یہ بھی آئیڈیا یوٹیلائزیشن سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ جی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ جی اس کی یوٹیلائزیشن ان ٹرمز آف ایئر, یا آپ اسی کو آئیڈل ٹائم اینڈ ڈاؤن ٹائم سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہو. تو اوور آل if we try to summarize utilization and process time, setup time, down time, idle time. تو process time یہ ہے کہ جی آپ کتنا ٹائم لگاتے ہو را مٹیریل کو فنشڈ گڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے. آپ نے ایک فیسلٹی لگائی ہے, اس کے اندر را مٹیریل آیا ہے, اس را مٹیریل کو کتنا ٹائم لگتا ہے اس فیسلٹی سے ڈفرینٹ آپریشن سے گزر کے فنشڈ گڈ بننے میں, تو وہ آپ کا پروسیس ٹائم ہوتا ہے. سیٹ اپ ٹائم آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جی اگر لیٹ سے کہ آپ نے فرام ون پروڈکٹ ٹو اندر پروڈکشن کو شفٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ نے مشینوں کی تھوڑی بہت کنفیگریشن آپ کو چاہیے ہوگی, تو وہ کنفیگریشن کے لیے جو ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم سیٹ اپ ٹائم کہتے ہیں. ڈاؤن ٹائم ہمارا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جی کتنے ٹائم تک وہ فیسلٹی بند رہی ہے. آئیڈل ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کتنے ٹائم تک وہ فیسلٹی آئیڈل رہی ہے, یوز اس کا نہیں ہوا. یوٹیلائزیشن اوور آل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کی 5000 پروڈکٹس پر ایئر بن رہی ہیں with 80% of utilization of the facility. اس کی 100% capacity یا 100% utilization اگر آپ کریں تو you can make 6000 products per year. تو this is the capacity. کیپیسٹی اور یوٹیلائزیشن بیسکلی ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہے کہ جی یوٹیلائزیشن آف یور مشینری اگر آپ 100% یوٹیلائزیشن کرتے ہو تو وہ اتنی بنا سکتی ہے, اگر آپ 80% یوٹیلائزیشن کرتے ہو تو اتنی بنا سکتے ہیں. اور فیسلٹی کے جو فیسلٹی ریلیٹڈ میٹرسز ہیں دے آر پروڈکشن کاسٹ پر یونٹ کہ جی پر یونٹ کاسٹ ایک چیز اگر آپ اس فیسلٹی سے ایک چیز بناتے ہو تو اس کی کتنی کاسٹ ہوگی, تو دیٹ از پروڈکشن کاسٹ پر یونٹ. کوالٹی لاسز کیا ہے؟ کوالٹی لاسز آپ کو کسی بھی فیسلٹی کی پرفارمنس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جی اس سے اگر آپ 100 چیزیں بنانے کی اس کے اندر آپ را مٹیریل ڈالو گے تو اس فیسلٹی سے کتنی آؤٹ پٹ نکلے گی. تو اگر 95 فنشڈ گڈز نکلی ہیں تو 5 چیزیں ہیں, دے آر یور لاسز. تو اس فیسلٹی کا جو کوالٹی لاس ہے وہ 5% ہے کہ جی 100 چیزیں بنانے کا آپ نے انپٹ کیا تھا اور اس سے 95 چیزیں نکلی ہیں, باقی اس فیسلٹی میں 5% جو لاس ہے کہ جی وہ صحیح پروسیس لاس کہہ سکتے ہیں, ہیومن ایرر لاس کہہ سکتے ہیں, مگر اوور آل فیسلٹی کا وہ لاس ہوتا ہے. تھیوریٹیکل فلو سائیکل ٹائم آف پروڈکشن. تو تھیوریٹیکل فلو کیا ہوتا ہے اور سائیکل ٹائم آف پروڈکشن, یہ بیسکلی ایک ہی ورڈ ہے, تھیوریٹیکل فلو یا تھیوریٹیکل سائیکل ٹائم آف پروڈکشن, یا تھیوریٹیکل فلو ٹائم آف پروڈکشن یا تھیوریٹیکل سائیکل ٹائم آف پروڈکشن. تھیوریٹیکل سائیکل ٹائم آف پروڈکشن یہ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کی چیز کنٹینیوسلی بنے کہ جی ادھر سے انٹر ہوئی ہے فیسلٹی کے اندر, را مٹیریل انٹر ہوا ہے ادھر سے اور را مٹیریل پہ کنٹینیوسلی کام ہوتا گیا ہے اور پھر وہ فنشڈ گڈ بن گیا, تو یہ کیا, یہ دس از دی تھیوریٹیکل ٹائم. اب ظاہری بات ہے فیسلٹی کے اندر اچھے سے اچھا آپ میکسیمم طریقے سے بھی ایفرٹ کر لو تو تھیوریٹیکل فلو سائیکل آپ نہیں اچیو کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ فیسلٹی کے اندر جب را مٹیریل آتا ہے وہ کہیں رکھا جاتا ہے کسی سٹوریج میں, پھر اس سٹوریج سے چیز کو پروسیس میں ڈالا جاتا ہے, پھر اس پروسیس سے سٹوریج میں ڈالا جاتا ہے, پھر آگے نکالا جاتا ہے. تو ایکچوئل
فلو ٹائم بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جی جو انٹر ہوا ہے را مٹیریل اور ایکچولی کس ٹائم پہ وہ نکلا ہے, taking in consideration all the processes of storage, of transportation, of process in the facility. تو وہ ایکچوئل ٹائم ہوتا ہے. تھیوریٹیکل کہتا ہے کہ جی انٹر ہو اور اس پہ سارے پروسیسز ہوتے جائیں ایک کے بعد دوسرا, تو تب کتنا ٹائم ہوگا. تھیوریٹیکل کے اندر کیا کیا چیزیں نہیں کنسیڈر کی جاتی, اسٹوریج ٹائم نہیں کنسیڈر کیا جاتا, پروڈکٹ کا ٹرانسپورٹیشن ٹائم نہیں کنسیڈر کیا جاتا, فیسلٹی کے اندر بھی تو ٹرانسپورٹ کرنی ہوتی ہے نا. اسی طریقے سے مشین کا جو ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے یا سیٹ اپ کاسٹ, سیٹ اپ ٹائم نہیں کنسیڈر کیا جاتا, آئیڈل ٹائم نہیں کنسیڈر کیا جاتا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں تھیوریٹیکل فلو سائیکل کے اندر, فلو سائیکل ٹائم کے اندر نہیں کنسیڈر کی جاتی, ویئر ایز ایکچوئل ایوریج فلو سائیکل ٹائم کے اندر یہ چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈفرینٹ ٹریڈ آفس کیا ہوتے ہیں رسپانسونیس اینڈ ایفیشنسی کے. میں نے آپ کو شروع میں ایک فریم ورک دکھایا نا, اس کے اندر جو 6 ڈرائیورز تھے, فیسلٹی, انوینٹری, اسی طریقے سے انفارمیشن, سورسنگ, پرائسنگ, یہ سارے آپ کے پاس ڈرائیورز تھے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی فیسلٹیز کس طریقے سے سپلائی چین کی رسپانسونیس اور ایفیشنسی کو افیکٹ کرتی ہیں. دی کاسٹ آف نمبرز, location, capacity and types of facilities and the level of responsiveness. اب آپ جتنی زیادہ فیسلٹیز لگاؤ گے, جن جگہوں پہ لگاؤ گے, ان کی کس کیپیسٹی کی وہ ہوں گی اور کس ٹائپ کی ہوں گی, وہ ساری کی ساری آپ کی سپلائی چین کا جو ایفیشینٹ یا رسپانسو بیہیویئر ہے اس کو گورن کریں گی. اب انکریزنگ دی نمبر آف فیسلٹیز انکریزز دی facility and inventory cost but decreases the transportation cost and reduces response time. اب آپ جتنی زیادہ فیسلٹیز لگاؤ گے وہ آپ کی فیسلٹی کی اور انوینٹری کی کاسٹ بڑھائے اوور آل بڑھائے گی, مگر آپ کا جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے اور آپ کا جو رسپانس ٹائم ہے وہ کم کر دے گی. یہ میں آپ کو ایسے دکھا دیتا ہوں کہ جی آپ نے 4 پروڈکشن پلانٹ لگا دیے ہیں, آپ کے یہ کسٹمر ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈسپرس ہوئے ہیں. تو اب آپ کے پاس جتنی بھی پروڈکشن فیسلٹیز ہیں وہ تیزی سے آپ کے کسٹمر تک چیز پہنچا سکتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ رسپانسو ہے. مگر ظاہری بات ہے آپ نے جتنی زیادہ فیسلٹیز لگاؤ گے تو آپ کی کاسٹ بڑھے گی, آپ کی انوینٹری کاسٹ بڑھے گی, تو اوور آل آپ کی سپلائی چین کی کاسٹ بڑھے گی. مگر اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ یہ ہے کہ جی آپ کا جو ٹرانسپورٹیشن ٹائم ہے وہ کم سے کم ہو گیا اور آپ آپ کا جو رسپانس ٹائم ہے وہ انکریز ہو گیا ہے, جو تیزی سے آپ رسپانس کر سکتے ہو. انکریزنگ دی فلیکسیبلٹی اور کیپیسٹی آف دا فیسلٹی انکریزز فیسلٹی کاسٹ بٹ ڈیکریزز انوینٹری کاسٹ اینڈ رسپانس ٹائم. اب آپ کے پاس دیکھیں فیسلٹی کا جب ہم نے ڈیسیجن لینا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ جی کتنے سائز کی ہونی چاہیے اور کس طرح کی ہونی چاہیے. از اٹ ڈیڈیکیٹڈ اور از اٹ فلیکسیبل؟ ایک ہی طرح کی چیز بنا سکتی ہے, ملٹیپل طرح کی چیزیں بنا سکتی ہے. تو اب انکریزنگ دی فلیکسیبلٹی اور کیپیسٹی آف اے فیسلٹی انکریزز فیسلٹی کاسٹ. اب جتنی بڑی فیسلٹی بناؤ گے اتنی زیادہ کاسٹ ہوگی, جتنی فلیکسیبل فیسلٹی بناؤ گے اتنی زیادہ کاسٹ ہوگی. ایک فیسلٹی کے اندر 2 یا 3 طرح کی پروڈکٹس بن سکتی ہیں, زیادہ آپ کو اسی طرح سے آپ کو اسپیشلائزڈ مشینری کی ضرورت ہے, اسپیشلائزڈ مشینری کی ضرورت ہے, زیادہ کاسٹ پڑے گی آپ کی. تو جس انکریزنگ دی فلیکسیبلٹی اینڈ اور کیپیسٹی آف دی فیسلٹی انکریزز فیسلٹی کاسٹ بٹ ڈیکریزز انوینٹری کاسٹ اینڈ رسپانس ٹائم. اب ظاہری بات ہے جتنی بڑی بناؤ گے اتنی زیادہ آپ کی رسپانس ٹائم جو ہے وہ کم ہوگا. آپ کے پاس کسٹمر آئے گا, آرڈر دے گا, اس کا آرڈر ڈائریکٹلی آپ تیزی سے فلفل کر سکتے ہو, تو آپ کا رسپانس ٹائم بہتر ہو گیا. آپ نے فیسلٹی فلیکسیبل بنائی ہے, ڈفرینٹ ورائٹی آف کسٹمر ڈیمانڈز آئی ہیں, آپ ان کو تیزی سے فلفل کر سکتے ہو. تو آپ کو انوینٹری رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ کی فیسلٹی فلیکسیبل ہے تو آپ کو زیادہ انوینٹری رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ڈفرینٹ طرح کی پروڈکٹس کی. یو کین جسٹ میک دیٹ پروڈکٹ اینڈ سینڈ اٹ ٹو دی کسٹمر. یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیو این انوینٹری آف ملٹیپل پروڈکٹس. یو کین
if you require multiple variety of products, you have a flexible capacity. آپ اس flexibility اس کو exploit کر کے آپ کسٹمر تک چیز پہنچا سکتے ہو جو وہ چاہتا ہے. تو یہ اوور آل ریسپانسونیس اینڈ ایفیشنسی ٹریڈ آف آپ کا فیسلٹی کے اندر آتا ہے. تو کاسٹ in the supply chain, the level of responsiveness in the supply chain, cost of inventory, transportation cost, responsiveness of the supply chain, flexibility of the supply chain, یہ ساری کی ساری جو ہوتی ہیں یہ فیسلٹیز امپیکٹ کرتی ہیں آپ کی اوور آل سپلائی چین کے اندر. تو یہ جو فیسلٹیز کا ڈرائیور ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ بیسکلی ہوتا ہے کہ جی کہاں لگانا ہے, کتنا کیپیسٹی کا لگانا ہے, کس نیچر کا لگانا ہے, ڈیڈیکیٹڈ پروڈکشن فیسلٹی ہونی چاہیے یا فلیکسیبل ہونی چاہیے, ڈیڈیکیٹڈ سٹوریج ہونی چاہیے یا فلیکسیبل سٹوریج ہونی چاہیے, کتنا سائز کی سٹوریج ہونی چاہیے, کتنے سائز کا مینوفیکچرنگ پلانٹ ہونا چاہیے, اس کی یوٹیلائزیشن کتنی ہوگی, اس کا آئیڈل ٹائم کیا ہوگا, اس کا تھیوریٹیکل فلو ٹائم کیا ہوگا, اس کا ایوریج فلو ٹائم کیا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں فیسلٹی سے ریلیٹڈ ہیں. فیسلٹی کا جو ڈرائیور ہے دیٹ از اٹ ڈائریکٹلی امپیکٹس دی سپلائی چین اسٹریٹجی آف ایفیشنسی اور آف ریسپانسونیس. اور یہ جو دو آپ کی سپلائی چین اسٹریٹجیز ہیں یہ کس سے گورن ہوتی ہیں؟ آپ کی کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی سے گورن ہوتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جی انوینٹریز کیا ہوتی ہیں. انوینٹریز ہم نے دیکھ لی تھیں کہ جی آپ کی ڈفرینٹ ٹائپس آف انوینٹریز ہوتی ہیں. انوینٹریز آپ کی ڈفرینٹ پروڈکٹس کی جا سکتی ہیں. بیسکلی انوینٹریز یوز کیوں کی جاتی ہیں؟ انوینٹریز اس لیے یوز کی جاتی ہیں جب آپ کی سپلائی اور ڈیمانڈ کے اندر مس میچ ہو تو تب ہم انوینٹریز یوز کرتے ہیں. آپ کی اوور آل سپلائی چین کا آبجیکٹو کیا ہے؟ آپ کی سپلائی چین کا اوور آل آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ جی ہاؤ کین یو سیٹسفائی دی ڈیمانڈ آف یور کسٹمر. ٹھیک ہے, تو کسٹمر کی ڈفرینٹ ڈیمانڈ پیٹرنز ہو سکتے ہیں. کسٹمر آپ سے ایک طرح کی چیز ڈفرینٹ کوانٹیٹیز میں مانگ سکتا ہے, یا آپ سے کسٹمر ملٹیپل 3 یا 4 طرح کی چیزیں تھوڑی کوانٹیٹی کے اندر مانگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے کسٹمر کی ڈیمانڈ جو ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انوینٹریز جو مس میچ بٹوین ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوتا ہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. دیکھیں اب آپ کا you can either have one kind of product but you can cater to the wide ویریشن ان ڈیمانڈ کہ جی زیادہ کوانٹٹی کی ویریشن آ رہی ہے, یا آپ ملٹیپل ٹائپ آف پروڈکٹس رکھ سکتے ہو اور اس کے اندر تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی کی ویریشن ہوتی ہے کہ جی 10 20 30 40 50 100 چیزوں کی ویریشن ہے, اس کے اندر ہزاروں یا لاکھوں میں ویریشن آ رہی ہے. تو یہ ان سینیریوز کے لیے, ان سینیریوز کو سپلائی اور ڈیمانڈ کے درمیان میں جو مس میچ آ رہا ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے آپ انوینٹریز یوز کرتے ہو. اور آپ کی بک کے اندر بھی اور نارملی جب بھی آپ انوینٹری دیکھو گے سپلائی چین کے اندر تو وہ ایک اس طرح انوینٹڈ ٹرائنگل سے شو ہوتی ہے. تو انوینٹریز کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے؟ انوینٹریز کا بیسک مقصد ہوتا ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کو کا جو مس میچ ہوتا ہے اس کو مینیج کرنا. اب دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی بہت ساری انوینٹریز ہوتی ہیں. ہمارے گھروں میں بھی ایک انوینٹری ہے پانی کی انوینٹری, اس کو ہم ٹینکی کہتے ہیں. اس میں ٹینکی کیوں ہوتی ہے کہ جی اگر پیچھے سے سپلائی پانی کی نہیں ہے اور ہماری جو پانی کی ڈیمانڈ ہے اس کو مس میچ کو مینیج کرنے کے لیے, اگر آپ کے پاس پانی ایک دن نہیں آیا تو آپ کے پاس ٹینکی میں پانی ہوتا ہے جس کو آپ یوز کر سکتے. آپ کی ڈیمانڈ تو ہے نا پانی کی مگر پیچھے سے سپلائی نہیں ہے. تو انوینٹریز بھی اسی لیے یوز کی جاتی ہیں کہ وہ جو مس میچ آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہوتا ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں. انوینٹریز آپ کے جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. انوینٹریز سے ہم اکانومیز آف اسکیل بھی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ ہمارے پاس اگر انوینٹری ہو تو ہم زیادہ چیزیں ایک ٹائم میں بنا سکتے ہیں. جب زیادہ چیزیں ایک ٹائم میں بنائیں گے تو پر یونٹ کاسٹ آف پروڈیوسنگ ون پروڈکٹ ول گو ڈاؤن. جب کاسٹ آف پروڈیوسنگ یونٹ کاسٹ ول گو ڈاؤن تو اس سے ہم کیا کر رہے ہیں,
رہے ہیں, ہم اکانومیز آف اسکیل ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. جب ہم یہ ساری چیزیں ایک ساتھ بنا لیں گے تو ہم اس کو جا کے انوینٹری کے اندر اسٹور کر لیں گے. اب کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوئے گی تو وہ ڈائریکٹلی اس انوینٹری سے سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے. تو آپ کا پروڈکشن پلانٹ ایک دفعہ میں کام کرے, بہت زیادہ چیزیں بنا کے انوینٹری میں سٹور کر لے اور پھر کسٹمر ادھر سے آ کے چیزیں لیتا رہے, اور جب تک کسٹمر انوینٹری ختم نہیں کرتا وہ کسی آپ کا جو پروڈکشن پلانٹ ہے وہ کسی اور پروجیکٹ پہ کام کر سکتا ہے یا کسی اور کسٹمر کی ڈیمانڈ کو سیٹسفائی کر سکتا ہے. اب ظاہری بات ہے انوینٹری جو ہے اٹس اے فزیکل اینٹیٹی, اس پہ انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اس میں پیسہ لگتا ہے. جتنی زیادہ انوینٹری ہوگی اتنے زیادہ آپ کو ایسٹ, بیسکلی انوینٹری از شون ایز ایسٹ ان دی انکم اسٹیٹمنٹ آف دی کمپنی. ٹھیک ہے, تو کسی بھی پروڈکٹ, کسی بھی کمپنی کی زیادہ انوینٹری ہوتی ہے نا پروڈکٹ کی, تو وہ اس کے ایسٹس کے اندر شو کی جاتی ہے کہ جی یہ اس کے ایسٹس ہیں. ظاہر بات ہے جتنی بڑی انوینٹری ہوگی اتنی زیادہ کاسٹ ہوگی. زیادہ چیزیں سٹور کرو گے تو ظاہری بات ہے اس کے اندر کاسٹ تو ایسوسیٹڈ ہے نا. آپ نے را مٹیریل یا فنشڈ گڈس ایک جگہ پہ سٹور کیے ہوئے ہیں, ان کی اپنی ایک انٹرنزک ویلیو ہے. اس کے بعد آپ نے سٹوریج فیسلٹی بھی مینٹین کرنی ہے تو اس کی بھی اپنی ایک کاسٹ ہوتی ہے. اب انوینٹری کا جو سائز ہوتا ہے, انوینٹری کا جو سائز اور اس کے جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں دیٹ امپیکٹ دی ریسپانسونیس اور ایفیشنسی آف دی سپلائی چین. ٹھیک ہے, چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں انوینٹری کے کچھ اور. وی ہیو اے لا ریلیٹڈ ٹو انوینٹری وچ از کالڈ لٹلز لا. لٹلز لا کے لیے دو چیزیں یا دو کانسیپٹس مجھے آپ کو سمجھانے پڑیں گے. فرسٹ از مٹیریل فلو ٹائم اینڈ دی سیکنڈ از تھرو پٹ. اب مٹیریل فلو ٹائم کیا ہوتا ہے؟ مٹیریل فلو ٹائم از بیسیکلی the time that escapes between the point at which the material enters the supply chain to a point at which it exits. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس لیٹ سے کہ جی ایک سپلائی چین ہے جہاں آپ کے پاس مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, اس کے بعد وہ جا کے ایک گودام میں, آپ کی جو فنشڈ گڈ ہے وہ ایک گودام میں جا کے سٹور ہوتی ہے. ڈسٹریبیوٹر ہو سکتا ہے, یہ ڈسٹریبیوٹر سٹور کر سکتا ہے, یا مینوفیکچرنگ کی سٹوریج ہو سکتی ہے, ڈزنٹ ریلی میٹر. مگر سپلائی چین کے اندر مینوفیکچرنگ سے نکل کے وہ کسی جگہ پہ سٹور ہوتی ہے. the storage can be within the premises of the manufacturer or it can be at the distributors. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس مینوفیکچرنگ سے وہ جا کے ریٹیلرز تک وہ کر دی جاتی ہے, ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی ہے. ریٹیلرز کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی انوینٹریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ادھر سے را مٹیریل آتا ہے, را مٹیریل مینوفیکچرنگ سائٹ, یہ آپ کی ایک سپلائی چین ہے. را مٹیریل ایک جگہ سے آتا ہے, وہ مینوفیکچرنگ پلانٹ کے اندر را مٹیریل ڈالا جاتا ہے, اس سے فنشڈ گڈ بنتی ہے اور فنشڈ گڈ ایک انوینٹری کے اندر سٹور کی جاتی ہے اور پھر وہ ریٹیلرز تک پہنچا دی جاتی ہے. تو مٹیریل فلو ٹائم کیا ہوتا ہے؟ دا ٹائم دیٹ اسکیپس بٹوین دا پوائنٹ ایٹ وچ مٹیریل انٹرز دی سپلائی چین ٹو دا پوائنٹ ایٹ وچ اٹ ایگزٹس دی سپلائی چین. تو اب اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ جی اس جگہ پہ مٹیریل فلو ٹائم کیا ہے, تو اس جگہ پہ کہ جی جب انٹر ہوتا ہے اور جب اس جگہ سے ایگزٹ ہوتا ہے تو دیٹ از دی مٹیریل فلو ٹائم. تھرو پٹ کیا ہوتا ہے؟ دا ریٹ ایٹ وچ سیلز اکر. تو اب میں نے اگر دیکھنا ہو کہ جی اس جگہ سے کتنی تیزی سے نکل رہا ہے, سیلز کتنی تیزی سے یا کس ریٹ سے ہو رہی ہیں, دیٹ از کالڈ تھرو پٹ. تو لٹلز لا یہ کہتا ہے کہ اب آپ کو انوینٹری کتنی ہولڈ کرنی ہوگی اس جگہ پہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ریکگنائز کہ میں نے باؤنڈریز کہاں لگائی ہیں. اب میں باؤنڈریز ایکسٹینڈ کر دیتا ریٹیلر تک, تو پھر وہ لٹلز لا بتاتا کہ جو فنشڈ گڈز کی انوینٹری ہونی چاہیے اور ریٹیلرز کی جو ساری کی ساری انوینٹری. مگر ابھی میں نے کہا ہے کہ جی میں ڈسٹریبیوٹر تک اس کی باؤنڈری رکھتا ہوں, تو یہ جو فنشڈ گڈز کی انوینٹری ہے وہ
लिटल्स लॉ बताता है कि जी आपने इस जगह पे कितनी इन्वेंट्री रखनी है। लिटल्स लॉ का क्या सिंपल सा रिलेशनशिप है कि जी इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, फ्लो टाइम क्या है पूरे सप्लाई चेन का, और थ्रूपुट क्या है। थ्रूपुट कि जी किस रेट से आपकी प्रोडक्ट यूज हो रही है, लेट्स से कि जी 7 प्रोडक्ट्स पर डे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, थ्रूपुट हो जाएगी। फ्लो टाइम क्या है कि जी 0.6 डेज, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डे तो खत्म हो गया, तो आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट्स रह गई। तो ये बताता है कि कितनी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए इन्वेंट्री के लिए। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल कि आपकी एक कार असेंबली है, उसकी थ्रूपुट जो है दैट इज कि जी थ्रूपुट क्या है, द रेट ऑफ सेल्स दैट अकर, ठीक है। लेट्स से कि जी आपकी कार असेंबली है और उसकी जो सेल्स हैं वो हो जाती हैं इज अराउंड 60 यूनिट्स पर आवर, ठीक है। और आपकी जो असेंबली का प्रोसेस है उसका जो प्रोसेस टाइम है या उसका जो फ्लो टाइम है दैट इज अबाउट 10 आवर्स। तो अब आपको इसके अंदर कितनी इन्वेंट्री रखनी होगी, आपको लिटल्स लॉ के मुताबिक 60 मल्टीप्लाई बाय 10 आपको 600 यूनिट्स की इन्वेंट्री रखनी होगी। तो लिटल्स लॉ बेसिकली ये बताता है, ठीक है, कि जी कितना इन्वेंट्री का साइज होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी के अंदर इन्वेंट्री का क्या रोल है। इन्वेंट्री बेसिकली बताती है कि जी आपने कितनी चीज कहाँ रखनी है, किस क्वांटिटी से रखनी है। और इन्वेंट्री की लोकेशन जो होती है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किस किस जगह पे आपने इन्वेंट्री को स्टोर करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि एट द लेटर स्टेजेस वी विल discuss या we will see how we can identify the locations या location decisions किस तरह ले सकते हैं, both in case of inventories और in case of manufacturing, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अब आपका ऑब्जेक्टिव है to be responsive, तो अब आप कोशिश ये होगी कि you have a lot of smaller inventories। अगर मेरी कंपैरेटिव स्ट्रेटेजी ये है कि जी मैं अपने कस्टमर तक तेजी से चीजें पहुंचाऊं, तो मैं बहुत सारी छोटे छोटे साइज की इन्वेंट्रीज डिस्पर्स्ड लोकेशंस पे या कस्टमर के साथ साथ डिस्पर्स कर दूंगा उनको, ताकि जैसी कस्टमर की कोई डिमांड है तो उसको फौरन मैं केटर कर सकूं। अगर मेरी कोशिश है कि मैं कॉस्ट एफिशिएंट हूं, तो मैं एक बड़ी इन्वेंट्री सेंट्रल लोकेशन पे रख दूंगा ताकि मेरी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग है ऑफ ऑपरेटिंग एन इन्वेंट्री वो कम से कम हो, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वेंट्री आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी पे इम्पैक्ट करती है। अब मैंने आपको पहले बताया कि जी इन्वेंट्री की टाइप्स क्या होती हैं, या तो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की होती है, या तो इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की होती है, या तो इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स की होती है। अब इन्वेंट्री के डिफरेंट जिस तरीके से हम इन्वेंट्री को जिस वजह के लिए इन्वेंट्री को यूज करते हैं उससे भी हम इन्वेंट्री को कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी कि हम ये उस चीज की इन्वेंट्री है कि हमारे कस्टमर की डिमांड अगर ज्यादा हो गई तो हम इस इन्वेंट्री से यूज करेंगे, तो उस इन्वेंट्री को हम सेफ्टी स्टॉक कहते हैं, सेफ्टी इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। इसी तरह साइकिल इन्वेंट्री होती है, इसी तरीके से सीजनल इन्वेंट्री होती है। तो ये सारे की सारे इन्वेंट्रीज के कंपोनेंट्स। इन्वेंट्रीज की टाइप तो आपको पता है कि जी अगर ये रॉ मटेरियल की है तो इसको रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कहेंगे, अगर ये वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है तो इसे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कहेंगे, इसी तरीके से अगर ये फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री है तो इसको फिनिश्ड गुड्स कहेंगे। मगर इन्वेंट्री को किस वजह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उसको इन्वेंट्री को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। साइकिल इन्वेंट्री क्या होती है? साइकिल इन्वेंट्री बेसिकली होती है कि जी आपका
جو ایوریج اماؤنٹ آف انوینٹری یوز ٹو سیٹسفائی ڈیمانڈ بٹوین شپمنٹس, ٹھیک ہے, دیٹ از دی سائیکل انوینٹری. سائیکل انوینٹری از اے فنکشن آف واٹ؟ اٹ از اے فنکشن آف لاٹ سائز ڈیسیجن. لاٹ سائز کیا ہوتا ہے کہ جی ایک وقت میں آپ نے کتنی چیزیں بنائی ہیں. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل کہ جی آپ کے پاس ایک انوینٹری ہے سپلائی چین کے اندر جو ایک مینوفیکچرنگ سائٹ سے کنیکٹڈ ہے. اب آپ نے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے, ظاہری بات ہے ٹرانسپورٹ کسی گاڑی کے تھرو کرنا ہے, اس گاڑی کی کچھ کیپیسٹی ہوگی, یا تو آپ ایک گاڑی سے ٹرانسپورٹ کرو گے یا تو ملٹیپل گاڑیوں سے ٹرانسپورٹ کرو گے. اب آپ نے اس پروڈکشن پلانٹ سے ایک وقت میں کتنی چیز بنا سکتے ہو؟ لیٹ سے کہ جی آپ ہر گھنٹے پروڈکشن پلانٹ سے انوینٹری تک کوئی چیز بھیج رہے ہو, یا ہر گھنٹے آپ شپمنٹ کرتے ہو دو ٹرکس کی. اب دو ٹرکس کی ہر گھنٹے شپمنٹ کر رہے ہو تو لیٹ سے کہ جی ایک ٹرک کی کیپیسٹی 500 یونٹس کیا, تو آپ ہر گھنٹے 1000 یونٹس جو ہیں وہ فرام پروڈکشن سائٹ ٹو دی انوینٹری سائٹ بھیج رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا پروڈکشن سائٹ ہے اس کی ایٹ لیسٹ کیپیسٹی جو ہونی چاہیے وہ 1000 یونٹس پر آر کی ہونی چاہیے. تو اسی لیے سائیکل انوینٹری ہوتی ہے از دی ایوریج اماؤنٹ آف انوینٹری یوز ٹو سیٹسفائی ڈیمانڈ بٹوین شپمنٹس. تو سائیکل انوینٹری آپ کی ایٹ لیسٹ 1000 یونٹس کی ہونی چاہیے. وائی دس از اے فنکشن آف لاٹ سائز؟ کیونکہ آپ ہر گھنٹے بھیج رہے ہو 1000, تو آپ کا جو منیمم لاٹ سائز آف پروڈکشن ہونا چاہیے دیٹ از اباؤٹ 1000 یونٹس. اب ایک اور طرح کی انوینٹری جس کو سیفٹی انوینٹری کہا جاتا ہے, اس کو دس از دی انوینٹری ہیلڈ ان کیس ڈیمانڈ ایکسیڈز دی ایکسپیکٹیشن. ٹھیک ہے, سائیکل انوینٹری تو ہو گئی نا کہ جی لیٹس سے دس از دی ایوریج انوینٹری. اب سائیکل انوینٹری کے اوپر بھی ہم تھوڑی یونٹس, لیٹ سے 2000 کے پیچھے ہم 100 یونٹس یا 5000 یونٹس کے پیچھے 50 یونٹس ایکسٹرا رکھ لیتے ہیں. یہ جو ایکسٹرا یونٹ ہم رکھ لیتے ہیں ان کو ہم سیفٹی انوینٹری کہتے ہیں. یہ اس لیے ان کو رکھتے ہیں جسٹ ان کیس ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی تو ہم اس سیفٹی انوینٹری سے وہ چیزیں کسٹمر کو پرووائڈ کر دیں گے. آج کے لیکچر تک ہم نے ابھی تک سپلائی چین کے جو ڈفرینٹ ڈرائیورز ہیں ہم وہ اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نے کمپلیٹ جو ڈرائیور ڈسکس کیا ہے وہ ابھی تک فیسلٹیز کا ہے. انوینٹریز ہم نے تھوڑی ڈیٹیل میں آلموسٹ ہاف ہم نے کور کر لی ہیں. ان دی نیکسٹ لیکچر وی ول کنٹینیو ود دی ٹاپک آف انوینٹریز. انٹل نیکسٹ ٹائم, دس از ڈاکٹر فہد امجد. السلام علیکم.